नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम सुनने और देखने वालों की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी मैंने सूरह रात की आयत नंबर 11 तिलावत की है। इसका तर्जमा है, अल्लाह ताला किसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक खुद कौम अपनी हालत के बदलने का इरादा न कर ले। अल्लामा ज़फ़र अली ख़ान अलैहि रहमा ने अपने शेर में कुरान करीम की इस आयत करीमा का तर्जमा बड़ी खूबी के साथ यूँ किया है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। आज का हमारा मौजू इस्लाम में तदबीर की अहमियत है। इंशाअल्लाह फिदवी इस मौजू पर तशफ़ी बख्श रोशनी डालने की कोशिश करेगा। फिदवी ने इस मौजू के तहत मुफस्सिर कुरान व दाई एहसान हज़रत मौलाना सैयद शाह सिबग़तुल्लाह बख्तियारी अलैहि रहमा की मजलिसी गुफ्तगू के चंद मलफूज़ात को भी अपने अल्फाज में पेश करने की कोशिश की है। इसी तरह शेखुल हदीस अल्लामा ज़करिया कांधेलवी अलैहि रहमा की एक यादगार इबारत का हवाला भी इस किताब में मज़कूर है। तदबीर से वाकिफ़ नहीं जब तेरी तमन्ना, तकदीर पे ये बारिश इल्ज़ाम कहाँ तक। मर्दों के लिए कुल्द है तूफ़ान हवादिस, मुर्दों की तरह ख्वाहिश आराम कहाँ तक। अल्लाह ताला ने कायनात के इस निज़ाम को असबाब व इलल रीज़न्स पर रखा है। इन असबाब व इलल को इस्तेमाल में लाना ही तदबीर है। तवक्कुल के माने भी यही हैं कि इंसान तदबीर के अच्छे नतीजे के लिए मशीयत इलाही यानी अल्लाह पर भरोसा रखे और मामले को उसके सुपुर्द कर दे कि जो असबाब अपनाए गए हैं उनमें कामयाबी नसीब हो। हुसूल मकसद के लिए तदबीर सही और कोशिश पैहम यानी रेगुलर स्ट्रगलिंग और करेक्ट प्लानिंग इंसान के लिए निहायत ज़रूरी हैं। इस्लाम ने तदबीर का हुक्म दिया है, इसकी बजावरी यानी इस पर अमल करना ज़रूरी बताया है। कोई शख्स इसका इनकार नहीं कर सकता कि अल्लाह ताला ने हर ज़ी रूह की जिबिल्लत नेचर में ये ख़ासियत रखी है कि वो नफ़ा हासिल करने या नुकसान से बचने का फितरी तौर पर इरादा करता है और कोशिश करता है। मिसाल के तौर पर भूख में खाने की, प्यास में पीने की, बीमारी में दवा की, इसी फितरी कोशिश का नाम तदबीर है। लुग़त में तदबीर के माने अंजाम कार यानी नतीजा, रिज़ल्ट पर नज़र रखना है। उर्फ़ आम इस्तिलाह में मतलूब यानी टारगेट के लिए कुदरती असबाब व ज़राए रीज़न्स एंड सोर्सेस को इस्तेमाल करके हासिल करने का नाम तदबीर है। तदबीर करना इंसानी फितरत का तकाज़ा है और ये सबक इंसान को कुदरत ने ही सिखाया है। सूरह नज्म आयत नंबर 40 में इरशाद रब्बानी है, व अन लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ। इंसान के लिए वही है जिसके लिए वो कोशिश करता है। तदबीर की अहमियत अहदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस तरह आई है, इस औ फ इन्नल्लाह कतब अलैकुमुस सअयु। कोशिश करो, बेशक अल्लाह ताला ने कोशिश करने को तुम पर लाजिम करार दिया है। इसी तरह एक और हदीस शरीफ में इरशाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल अस्वाख़ु मवाइदुल्लाह फमन अताहा फ़क़द असाब मिन्हा। यानी बाज़ार खुदा की नेमतों के दस्तरखान हैं, जो वहाँ आएगा फ़ायदा उठाएगा। इसका मतलब यह है कि तिजारत में दौड़ धूप करने और कोशिश व काविश से काम लेने से ज़रूर कामयाबी मिलती है। इसी तरह
عربی مقولہ بہت مشہور ہے، من جد وجد ولکل مجتہد نصیب، جو کوشش کرے گا اس کو اس کا پھل ملے گا، اور ہر کوشش کرنے والے کو کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔ اللہ نے آسمان و زمین غرض کے کائنات کی تمام چیزوں کو انسان ہی کے لیے پیدا کیا ہے اور ان سے فائدہ اٹھانے کا حکم دیا ہے، اس لیے انسان پر ضروری ہے کہ وہ محنت و مشقت سے کام لے اور دوڑ دھوپ کرے۔ ہر علت کا ایک معلول ہے، ہر سبب کا ایک نتیجہ ہے۔ کانٹے بو کر پھول کی توقع رکھنا عقل سلیم کے خلاف ہے۔ اسی طرح جس طرح کے اعمال ہوں گے اسی طرح کے نتائج ریزلٹس برآمد ہوں گے۔ مستقبل کی مسرت مقصود ہو تو حال کی اصلاح ضروری ہے، اگر حال کی اصلاح مطلوب ہے تو تدبیر کی ضرورت ہے، اس لیے کہ دنیا دار الاسباب و دار العمل ہے۔ ہم مسلمانوں کی لاپرواہی و بے عملی ہے کہ عمل نہیں کرتے اور اسلام کی رہنمائی کے مطابق راستہ اختیار نہیں کرتے، اس لیے طرح طرح کے مصائب و تکالیف میں گھرے ہوئے ہیں۔ یہاں ایک نقطے کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ زندگی کے کسی بھی پہلو یا میدان یا مرحلے میں اگر فرد یا جماعت کی عدم تدبیر یعنی تدبیر کے نہ اپنانے، لاپرواہی اور بے توجہی سے حالات میں بگاڑ آیا ہے، مثلا معاشی، سیاسی، تعلیمی، سائنسی، اخلاقی اور آئلی، تو اپنا جائزہ لیا جائے اور اپنا احتساب کیا جائے، اپنی صلاحیتوں اور قابلیتوں کو استعمال میں لایا جائے اور حالات کو درست کرنے کے لیے تدبیر کی جائے، اس لیے کہ جو خرابیاں عدم تدبیر یعنی تدبیر کے نہ اپنانے، لاپرواہی اور بے توجہی کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں وہ تدبیر کو اپنانے، پرواہ کرنے اور توجہ دینے ہی سے درست ہو سکتی ہیں۔ یہی بات خطاب کے آغاز میں سورہ رعد کی آیت نمبر 11 میں بتائی گئی ہے۔ یہاں شیخ الحدیث مولانا زکریا علیہ رحمہ کی ایک عبارت کا خلاصہ کامیابی کا راز کتابچہ صفحہ نمبر 75 سے ماخوذ ہے۔ اس عبارت میں حضرت علیہ رحمہ نے تدبیر کی ایسی وضاحت فرمائی ہے کہ دلوں میں اتر جاتی ہے۔ فرماتے ہیں، ہم لوگوں کا یہ حال ہے کہ جب اعمال کے کرنے کا ذکر آتا ہے تو ہم لوگ موجودہ دور کے رہنے والے ناکارہ اور ضعیف بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھلا صحابہ کرام جیسے اعمال ہم سے کہاں ہو سکتے ہیں، وہ تو قوی لوگ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے والے تھے، خیر القرون کے افراد تھے، بھلا ہم ان کی کیا حرص کر سکتے ہیں، ہم تو دنیا دار ہیں، حالات میں پھنسے ہوئے ہیں، مجبوریاں ساتھ ہیں۔ لیکن ان حضرات کی جب ترقیات کا ذکر آتا ہے، ان کے ملکوں پر فتح اور قبضے کا تذکرہ ہوتا ہے، ان کی عزت و وجاہت کا سما بنتا ہے، تو ہم مسلمان ان کی ترقیات کی ہمسری و برابری کے خواب دیکھنے لگتے ہیں۔ لیکن حق تو یہ ہے کہ ایسے خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوتے۔ اگر ہم مسلمانوں کو ان جیسی ترقیات کی خواہش ہے، امنگ ہے، آرزو ہے، تو ان کے سے اعمال کر کے ان ثمرات کا امیدوار بننا چاہیے۔ یہاں مفسر قرآن و داعی احسان حضرت مولانا سید شاہ صبغت اللہ بختیاری علیہ رحمہ کے ملفوظ کی روشنی میں احقر اسلامی نقطہ نظر سے متعلق عبارت پیش کر رہا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے انسانی زندگی در حقیقت امتحانی زندگی ہے، لہٰذا اس دنیا میں انسان کو مختلف حالات اور امتحانات ڈفرینٹ سچویشنز اینڈ ایگزامینیشن سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس انسانی زندگی میں مصائب و آلام، تکالیف و مسائل اور ناہموار حالات، پرابلمس اینڈ ڈیفیکلٹیز جو پیش آتے ہیں،
بنیادی طور پر ان کے 3 اسباب پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1 تقدیر کی وجہ سے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، لیکن اس صورت میں انسان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ اللہ ہی ثابت قدم رکھے گا اور درجات بلند فرمائے گا۔ نمبر 2 سزا کی بنا پر، یعنی گناہوں و نافرمانیوں اور غلطیوں و کوتاہیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ نمبر 3 عدم تدبیر، یعنی تدبیر کے نہ اپنانے کی وجہ سے یا اسباب کو صحیح طور پر استعمال نہ کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ نمبر 2 اور نمبر 3 ان 2 صورتوں کے ذمہ دار ہم خود ہیں، جیسا کہ عصر حاضر اس کی مثال ہے۔ ان 2 صورتوں میں حالات کو قابو میں کرنے کے لیے اور مسائل کو حل کرنے کے لیے تدبیر کا اپنانا بہت اہم اور نہایت ضروری ہو جاتا ہے۔ غرض کے حالات تقدیر کی وجہ سے خراب اور بگڑے ہوئے ہوں، یعنی اللہ کی آزمائش کی وجہ سے یا سزا کی بنا پر یا عدم تدبیر یعنی تدبیر کے نہ اپنانے کی وجہ سے یا لاپرواہی اور بے توجہی کی وجہ سے، بہرحال ہر صورت میں تدبیر صحیح اور عمل پیہم کے ساتھ اوراد و وظائف کے اہتمام، اذکار و تسبیحات کے التزام، اسی طرح توبہ و استغفار اور رجوع الی اللہ کی طرف اقدام بہت اہم اور ناگزیر ہے، اس لیے کہ اللہ ہی کی ذات ملجا، منجا، ماوا اور پناہ گاہ ہے۔ مسائل کا حل، مصائب کا علاج، آلام کا مداوا، امراض سے نجات اور ہر قسم کے ناہموار حالات سے حفاظت اسی کے قبضۂ قدرت میں ہے۔ آئیے تدبیر کو سمجھنے کے لیے ہمارے اسلاف پر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ جب ہم اپنے اسلاف پر نظر ڈالتے ہیں اور تاریخ کے صفحات پلٹ کر دیکھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ڈوبتے سورج، ٹوٹی تلوار، بکھری زرہ سے فتح مندی کے علم نصب کیے ہیں۔ ہمارے اسلاف وہ تھے جو اشاعت اسلام کے لیے سمندروں میں بے خوف و خطر کود پڑتے، بجلیاں چمکتیں تو ان پر مسکراتے، بادل گرجتے تو قہقہوں سے جواب دیتے، دشت و جبل کو رون ڈالتے، سرسر اٹھتی تو اس کا رخ پھیر دیا کرتے، جن کے دست و بازو میں ایمان و یقین کی قندیلیں تھیں، ایمان و یقین کی ایسی بجلیاں کون رہی تھیں جس نے قیصر و کسریٰ کے رعب و دبدبہ، شان و شوکت کو الٹ کر اس کو اپنے زیر نگین کر لیا۔ دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ انہوں نے ایسے نمایاں کارنامے انجام دیے ہیں جن پر آج ساری دنیا انگشت بدندہ اور حیران و پریشان ہے۔ ان اسلاف نے لوگوں کے دلوں و دماغوں کی اصلاح و تربیت ایسی کی کہ دنیا دیکھتی رہ گئی۔ تاریخ اندلس و بیت المقدس اور ہندوستان کی تقریباً 800 سالہ حکومت کا شاندار ماضی شاہد ہے کہ انہوں نے توحید خالص، علم یقین، تدبیر صحیح، عمل پیہم اور اخلاق حسنہ سے یہ تاریخ لکھی تھی۔ ان کی حکومت مشرق سے مغرب تک چھائی ہوئی تھی۔ انہوں نے دنیا کو علم کی دولت سے مالا مال کیا، تمدن و تہذیب کا درس دیا، اچھے برے کو پرکھنے کا سلیقہ سکھایا، تدبر و تفکر کا مزاج بنایا، حقیقت و معرفت تک پہنچنے کا راستہ بتایا، اخلاق حسنہ و اطوار طیبہ سے روشناس کرایا۔ یہ سب اس لیے ہوا تھا کہ ان اسلاف نے عملاً قرآن کریم، حدیث شریف اور سیرت طیبہ کو اپنا رہنما و رہبر بنایا تھا، جو ان کی کامیابی کا سبب بنا۔ اسلامی تعلیمات پر جس قوم نے، جس ملک نے، جس زمانے میں بھی جس قدر عمل کیا، اتنی ہی کامیابی و کامرانی، عظمت و برتری ان کو حاصل ہوئی۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان دے مارا۔ شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے
ان دو اشعار میں ہمارے روشن و درخشاں ماضی کی تاریخ کھینچ کر ہمارے سامنے رکھ دی ہے۔ عصر حاضر میں مسلمانوں کے انحطاط و زوال کے اسباب کی بھرپور وضاحت کر دی ہے اور فکر و عمل کی دعوت دی ہے تاکہ ہم مستقبل کی تابناکی و ترقی کا راستہ پا سکیں، روشن خیالی و جذبہ سرخروئی کا سرا ڈھونڈ سکیں اور اپنے حال و مستقبل کو کامیاب بنا سکیں۔ اسلام کے علمبرداروں کا اولین فرض ہے کہ اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر دیگر اقوام کے سامنے اسلام کی عظمت اور اس کی عالمگیریت و ہماگیریت کا تعارف کرائیں اور دعوت اللہ کے فرائض انجام دیں۔ آپس کے اختلافات و تنازعات کو بھلا کر اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں اور اسلام کی وحدت و اخوت کا مثالی نمونہ پیش کریں۔ آج بھی کشتی اسلام کے سوار ارشادات ربانی پر گامزن ہو جائیں، فرمودات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما اور رہبر تسلیم کر لیں اور اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کا عزم کر لیں تو یہ گنگ و جمن اپنے آغوش میں لینے کے لیے تیار ہیں۔ ایمان و یقین پر جم جائیں اور تدبیر صحیح اور عمل پیہم کو اپنا لیں تو صحراؤں کی وسعتیں، پہاڑوں کی عظمتیں اپنا ہم نوا و ہم سفر بنانے کے لیے بے چین ہیں۔ دجلہ و فرات ہمارے منتظر ہیں، یہ آسمانوں سے سرگوشیاں کرتے پہاڑ جھک کر سلامی دیں گے، بڑی بڑی حکومتیں اور سلطنتیں ہمارے آگے سر تسلیم خم کریں گی، یہ تلاطم خیز سمندروں کی موجیں بڑھ کر ہمارا استقبال کریں گی، ہمیں راستے پکار اٹھیں گے، ارے انہیں راستہ دو، صاحبان تقدیر آ رہے ہیں۔ میں اپنے خطاب کو اس شعر پر ختم کر رہا ہوں۔ نہ کر تقدیر سے شکوہ، مقدر آزماتا جا، ملے گی خود بخود منزل، قدم آگے بڑھاتا جا۔